इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जैसा कि जो हमने पहले गुफ्तगू की थी उसमें हम झूठ के मुतल्लिक कुछ गुजारिशात की थी। आज जो हमारी गुफ्तगू है ये भी बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। आज के दौर के अंदर ये बातें बहुत ज़्यादा राइज हो गई। हर आदमी गीबत करने पर तुला हुआ है, हर आदमी एक दूसरे की गीबत कर रहा है, अपने ही भाई की गीबत कर रहा है। गीबत ऐसी एक लानत है जिसके मुताल्लिक अहदीस के अंदर भी वाज़ेह तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया। हम उसी के मुताल्लिक आज कुछ गुजारिशात करेंगे कि गीबत से मुराद क्या है। गीबत से मुराद ये है कि हम अपने किसी भाई के पोशीदा राज को ज़ाहिर करें। अगर हम अपने किसी भाई के पोशीदा राज़ों को ज़ाहिर करेंगे, वो बातें उसमें मौजूद होंगी तो उसे गीबत का नाम दिया जाएगा। अगर उसमें वो बातें मौजूद ना होंगी तो उसे बहतान का नाम दिया जाएगा कि भला वो आदमी जिसके मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं वो ज़िंदा हो या मर गया हो। गीबत किसी के भी बारे में करेंगे तो उसके ख़िलाफ़ बहुत सी वाइदें हैं। इसके मुतल्लिक हम कुछ हदीस मुबारक से और कुरान पाक की आयत मुबारक से वाज़ेह करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के अंदर आए और आकर पूछा, क्या तुमको मालूम है कि गीबत क्या चीज़ है? तो तमाम सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत के मुतल्लिक अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर इल्म रखते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, गीबत से मुराद अपने किसी भाई के ख़िलाफ़ ऐसी बात का करना अगर उसके सामने हम वो बात करें तो उसे बुरी लग जाए। तो सहाबा किराम में से एक ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो बात उसमें मौजूद ना हो तो उसे भी हम गीबत ही कहेंगे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद हो तो उसे हम गीबत कहेंगे। अगर तुम ऐसी बातों को कहो जो उसमें मौजूद ना हो तो इसे हम बहतान कहते हैं। गीबत इस कदर बुरा काम है, गीबत इस कदर गुनाह कबीरा है कि फरमाते हैं कि गीबत जो इंसान करता है ज़ाहिर में वो बात कर रहा है, हकीकत में वो इस तरह है जैसे उसने अपने भाई का, मुर्दा भाई का, मरे हुए भाई का गोश्त खा लिया हो। ये मुसलमानों, जिसकी वाइद इतनी बड़ी है, जिसका अज़ाब इतना बड़ा है, जिसके मुतल्लिक कुरान भी यही फरमा रहा है कि उसने इस तरह जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लिया, उसका अज़ाब कितना बड़ा होगा। जिसके मुतल्लिक इतनी बड़ी वाइदें आ रही हैं उसके मुतल्लिक दोज़ख के अंदर अज़ाब कितना बड़ा होगा। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। और एक दूसरे की गीबत ना करो, क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तो ये तुम्हें गवारा ना होगा। कुरान में भी वाज़ेह तौर पर गीबत के मुतल्लिक इरशाद आया है। लेकिन अफसोस, आज मुसलमानान आलिम की अक्सरियत की ज़बान से इस आफत में मुब्तला होने की तमाम तर बातें नज़र आ रही हैं। शायद ही कोई मजलिस इस गुनाह से खाली हो। महज वक्त गुजारी की खातर किसी गायब शख्स को हदफ बनाकर, किसी गायब शख्स को निशाना बनाकर उसकी खूब गीबत की जाती है। फिर
اگر اس شخص کو اس کی خبر ہو جائے تو وہ بھی جوابی کارروائی کے طور پر اپنی غیبت کرنے والوں کی غیبت کرتا ہے، اور یوں گناہوں کا بازار گرم ہونے کے ساتھ ساتھ گھر گلی اور محلہ میدان کا زار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک نے ایک دوسرے بھائی کے متعلق غیبت کی کسی مجلس میں بیٹھ کر، اگر جس کی غیبت کی جا رہی ہے اسے اس بات کا پتہ لگ جائے کہ فلاں آدمی نے فلاں جگہ پر بیٹھ کر میرے متعلق یہ باتیں کی ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ کمی نہیں کرتا، وہ بھی دوسری مجلس میں بیٹھ کر جس نے اس کی غیبت کی ہوتی ہے وہ اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ باتیں باتوں میں نہیں رہتی، بلکہ گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، بازاروں کے اندر لڑائی جھگڑے کا جو بازار ہے گرم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات غیبت کرنے والے کے باوجود اسے غیبت تسلیم کرنے سے بھی انکار کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی وہاں پر بھلا آدمی کھڑا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی تو یہ بات نہ کر، یہ غیبت ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں غیبت تو نہیں کر رہا، حالانکہ وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو علماء اکرام نے کفر قرار دیا ہے۔ جو اس طرح کہتا ہے کہ غیبت کر بھی رہا ہے، کوئی اسے منع کرتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں غیبت تو نہیں کر رہا، اسے کفر قرار دیا۔ جیسے کہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت الرحمن بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص غیبت کر رہا ہے، اس سے کہا گیا کہ غیبت نہ کرو، وہ کہنے لگا یہ غیبت نہیں، میں سچا ہوں، کہ کسی کے متعلق وہ بات کر رہا ہے، کسی نے اسے کہا کہ غیبت نہ کر، وہ کہتا ہے یہ غیبت نہیں، اس بات کے اندر میں سچا ہوں، یہ باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یا بھائی اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے کہ جو باتیں اس کے اندر موجود ہیں اسے اس کی غیر حاضری کے اندر کسی کے سامنے بیان کرنا، اسی کو تو غیبت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے میں غیبت نہیں کر رہا، تو یہ کفر ہے۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے نقل فرمایا کہ یہ کفر ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں غیبت تو نہیں کر رہا۔ اس شخص نے ایک حرام قطعی کو حلال بتایا، لیکن یاد رہے کہ کہنے والا اسی صورت میں کافر ہوگا جب اسے غیبت کے حرام قطعی ہونے کا علم ہو اور غیبت کی تعریف بھی جانتا ہو۔ غیبت کرنے والے کو آخرت میں اپنی زبان کی بے احتیاطی کا وبال بھگتنا پڑے گا، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے ناخنوں کے ساتھ، کہ جہنم کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کے ساتھ اپنے ہی چہروں کو نوچ رہے ہیں، تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ فرمایا جب میں معراج کی رات گیا میں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ اپنے ہاتھوں سے، اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ تو نبی کریم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ جہنم کے اندر اتنا بڑا عذاب ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ارشاد فرمایا، کہیں پر یہ آ رہا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، کہیں پر یہ آ رہا ہے کہ جہنم کے اندر یہ عذاب ہوگا، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ناخنوں سے اپنے ہی چہروں کو نوچیں گے، غیبت کرنے والوں کا یہ حال ہوگا۔ اور آگے حضرت سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال پڑھنے کے لیے دیا جائے گا، وہ اسے دیکھ کر کہے گا اے میرے رب میری فلاں نیکیاں کہاں ہیں جو میں نے نیکیاں کی تھی، نماز پڑھی تھی، کسی کو پانی پلایا تھا، کسی کو راستہ بتایا تھا، کسی کو نلکا لگوا کر دیا تھا، وہ میری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں نہیں ہیں۔
جو میں نے ذکر اذکار تسبیح تحلیل کی تھی وہ میری نامہ اعمال کے اندر نہیں ہے۔ جب وہ یہ عرض کرے گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے میں نے تیرے نامہ اعمال سے وہ نیکیاں مٹا دی گئی جو ہم نے پہلے تو ہم نیکیاں کرتے نہیں، اگر ہم تھوڑی بہت نیکیاں کر لیتے ہیں وہ ایک دوسرے بھائی کی غیبت کر کے ہم وہ اپنے نامہ اعمال سے ختم کروا لیتے ہیں۔ یہ بھی غیبت کی وعید سنائی گئی ہے، قیامت کے دن ایسا ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کے حدیث مبارکہ میں ہے۔ آگے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے بروز قیامت وہ گوشت اس کے پاس لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس مردے کے گوشت کو اسی طرح کھاؤ جس طرح اس کی زندگی میں اس کا گوشت کھاتے تھے۔ جب وہ اس حکم کی وجہ سے کھائے گا تو پریشان ہو جائے گا اور چیختا رہے گا۔ ظہر کے اندر قیامت کے دن جو گوشت لایا جائے گا وہ حقیقتاً غیبت کا ہی وبال ہوگا، کیونکہ غیبت کے متعلق آیا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور قیامت کے دن جب اسے یہ حکم ہوگا کہ اس گوشت کو کھا تو وہ چیختا چلاتا پریشان ہوتا ہوا وہ گوشت کو کھائے گا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کبیرہ گناہوں سے بچیں اور جس حد تک ہو سکے اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس گناہ کبیرہ سے بچائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ان اخروی پریشانیوں سے بچنے کے لیے غیبت سے مکمل پرہیز کرے۔ سابقہ زندگی میں جو غیبت ہو چکی ہے، جو ہم باتیں کر چکے ہیں، تمام کی ہم توبہ کریں، سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ لیکن غیبت سے ہمیں آج سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی ہمیں ایسا بنا دے کہ کل قیامت کے دن بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اس کے رسول کو پسند آ جائیں۔ جب ہم اس دنیا کے اندر ہی اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ، غیبت، چغلخوری، بہتان باندھنا، ان تمام لعنتوں سے تمام مسلمانوں کو بچائے اور تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔